बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें। लेकिन सबसे बड़ा इवेंट हुआ रावलपिंडी GHQ में। यौम शुहदा की तकरीब थी जो कि मुअख्खर कर दी गई थी। ये तकरीब सितंबर में होती है, लेकिन अक्टूबर और फिर नवंबर के आखिरी दिनों में ये तकरीब का इनेकाद किया गया और वजह बताई गई थी कि सैलाब ज़दगान की वजह से सैलाब आया था, सैलाब ज़दगान की वजह से ये तकरीब मुअख्खर कर दी गई थी। बहरहाल ये तकरीब रावलपिंडी GHQ में आज हुई और इस तकरीब में जो सबसे अहम बात थी और नई बात थी वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का ये कहना कि ये उनकी आखिरी तकरीर है और वो अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो रहे हैं और 44 साल वो फौज से वाबस्ता रहे। तो यहाँ तक तो बिल्कुल बात दुरुस्त थी और उन्होंने अपने 6 साल कैरियर पे भी थोड़ी सी नज़र डाली। फिर वो बहुत पीछे चले गए और 1971 की बात की, फिर बहुत ज़्यादा मामला की। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता फरवरी में उन्होंने कहा कि हमने फैसला कर लिया था कि हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे और इसके बाद फिर हम पॉलिटिक्स में नहीं आए। लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। एक तो उन्होंने तस्लीम कर लिया कि फरवरी से पहले वो पॉलिटिक्स में थे और सियासी उमूर में वो मुकम्मल तौर पे न सिर्फ मुदाखलत करते रहे बल्कि उसमें हिस्सा भी लेते रहे। उसकी वजह बड़ी क्लियर है, क्योंकि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के दरमियान जो मामलात ख़राब हुए और जो उन पर सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती थी, इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है, उस वक्त अपोजिशन थी, वो सबसे ज़्यादा तनकीद इसलिए करते थे कि फ़ौज जो है, फौजी क़यादत जो है वो उनके साथ मिली हुई है, इमरान खान साहब के साथ उनको सपोर्ट करती है। तो ये सारी बातें मौजूद थीं। ये बहुत अच्छी तकरीर हो सकती थी, बहुत अच्छा तकरीर, जो स्पीच राइटर है बहुत अच्छी तकरीर लिख के दे सकता था, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी बातें की गई जिसने तलखियों में इजाफा किया है और जो हक़ाइक़ और ज़मीनी हक़ाइक़ के बिल्कुल बरअक्स थी। क्योंकि एक तो उन्होंने, मैं तरतीब से चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या क्या बातें की गई। 6 साल एक तो वो बरसरे इक़्तिदार रहे, डिफेक्टो हुक्मरान के तौर पे उन्होंने 6 साल गुजारे और भरपूर तरीके से गुजारे। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब बरतरफ हुए और पनामा का मामला था और उसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब की किसी किस्म की मदद करने से इनकार कर दिया और उसके बाद नवाज शरीफ साहब हो गए फारिग और सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल करार दे दिया। उसके बाद फिर अगला जो ये सारा सिलसिला, जो मुस्लिम लीग नवाज कहती है कि जी हमने जो ट्वीट वापस करवाया था उससे मसाइल पैदा हुए थे। बाकी आर्मी चीफ कैसे बने ये एक अलग चैप्टर है, उसकी तरफ नहीं आते। पहले सिर्फ आज की जो तकरीर है उसके तजादात जो हैं उस पर बात करेंगे। तो उन्होंने कहा जी फरवरी के बाद, तो मैं मान लेते हैं कि फरवरी के पहले का उन्होंने एतराफ़ कर लिया, लेकिन फरवरी के बाद वो कहते हैं जी हमने सियासत में हिस्सा नहीं लेना। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। फरवरी के बाद जब मार्च में ये तहरीक अदम एतमाद आई 8, तो उससे पहले ही ये सिलसिला शुरू हो चुका था और उसके बाद भी ड्राइंग रूम आबाद रहा और ड्राइंग रूम में बैठ के सारे मामलात डिस्कस होते थे, तय होते थे। और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, सब के सब उनके रहनुमा इस बात के गवाह हैं कि किस तरीके से डिक्टेशन दी जाती थी, किस तरीके से अपनी फरमाइशें बताई जाती थी। और उस्मान बुज़दार को हटाया जाना मकसूद था, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को हटाया जाना था, आज़म खान साहब को हटाया जाना था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ेर बहस रही हैं और इसलिए ये कहना कि फरवरी के बाद भी वो इन्वॉल्व नहीं है तो ये दुरुस्त नहीं है। ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं और तमाम सियासतदान जो हैं वो इस बात के गवाह हैं। वो भले आपके मुंह पे ना कहें, लेकिन जब बैठते हैं ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आपका इन्वॉल्व होना उनको सूट कर रहा था, इसलिए वो ये बात बरसरेआम शायद ना करें लेकिन वो करते हैं। इवन खुर्रम दस्तगीर साहब ने
یہ کہا، جاوید لطیف صاحب نے کہا، نواز شریف صاحب نے کہا ہم تو اقتدار لینا نہیں چاہتے تھے، ہمیں تو بلا کر کہا گیا، گھر سے بلا کے کہا گیا کہ جناب آئیں اقتدار لیں، بس آپ تحریک عدم اعتماد اور جو بھی طریقہ کار اختیار کیا گیا اس کے اکارڈنگلی تھا، تو اس لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ اور پھر 71 کی بات کی گئی، اور 71 کی بات مجھے نہیں سمجھ آتی 71 کی بات کیوں کی گئی، کیونکہ 71 ریکارڈ پہ ہے اور انہوں نے سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا کس پہ؟ سیاستدانوں پہ، کہ یہ سیاسی ناکامی تھی۔ تو جناب سیاسی ناکامی کہاں سے ہو گئی؟ اس وقت حکمران کون تھا؟ اس سے پہلے حکمران کون تھا؟ 1958 سے جنرل ایوب خان تھے حکمران، اور اس دوران محترمہ فاطمہ جناح نے الیکشن لڑا، ان کی آواز بند کی گئی، جیسے آج آپ نے آواز بند کی ہوئی ہے بہت سارے میڈیا پرسنز کی، بہت سارے میڈیا ہاؤس جو ہیں ان کو سروائیو کرنا مشکل ہو گیا۔ تو اس لیے اس وقت جنرل ایوب خان صاحب نے یہ کام کیا تھا، ایون محترمہ فاطمہ جناح کی آواز بھی بند کر دی گئی تھی۔ تو اس لیے یہ کہنا، پھر اس کے بعد جنرل ایوب خان صاحب نے اقتدار جنرل یحییٰ خان کے سپرد کیا تھا، اور جنرل یحییٰ خان تھا سب کچھ، سیاسی بھی وہی تھا اور عسکری بھی وہی تھا۔ اس لیے جو شکست ہوئی ہمیں، اور وہ تاریخ کی بدترین، تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ بالکل سیاسی شکست تھی، سیاسی نہیں، سیاسی بھی تھی تو بھی جنرل یحییٰ خان اوپر بیٹھا تھا، اور اگر عسکری تھی تو تب بھی یحییٰ خان اوپر بیٹھا تھا، اور وہی ایک فرد واحد تھا، وہی ڈکٹیٹر تھا، اسی نے فیصلے کیے۔ اس لیے یہ بہت لمبی تلخی کی بات ہے، یہ بہت آگے تک جائے گی، اس لیے اس کو فی الحال اتنے، کیونکہ تاریخ کو مسخ کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی بات جو ہے کہا گیا کہ سائفر کا معاملہ، کہ سائفر ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ تو سائفر اگر جھوٹا بیانیہ تھا تو اس کے تو تانے بانے بھی آپ کے ارد گرد ہی ملیں گے، اور سائفر اگر جھوٹا تھا تو پھر ڈیمارش کیوں کیا گیا؟ پاکستان نے احتجاج کیوں ریکارڈ کروایا؟ احتجاجی مراسلے کیوں امریکہ کے سپورٹ کیا گیا واشنگٹن اور اسلام آباد میں بیک وقت؟ اور اگر یہ سائفر کچھ بھی نہیں تھا، جھوٹا تھا، تو پھر قومی سلامتی کے 2 کمیٹی کے اجلاس کیوں ہوئے، جس میں پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اور سول قیادت، پہلے عمران خان صاحب اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب، انہوں نے پھر اس کو انڈورس کیوں کیا؟ اس پہ پھر مہر تصدیق ثبت کیوں کی گئی؟ اور اس پہ پارلیمنٹ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر یہ ساری باتیں کیوں نہیں کی گئیں، اور اس کی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ یہ بلنٹلی انٹرفیئرنس ہے، ننگی مداخلت ہے ہمارے پاکستان کے اندرونی معاملات میں، اور یہ برداشت نہیں کی جائے گی، اور اس کا سخت احتجاج ریکارڈ کروایا جائے، اور وہ کروایا گیا۔ تو اس لیے پھر سائفر کو تو عمران خان صاحب نے کئی دفعہ بلانے کی کوشش کی، لیکن بار بار DGISPR کی طرف سے اس کو ہوا دی گئی، اور وہ بابر افتخار صاحب کئی دفعہ ایسے وقت میں ٹی وی چینلز پہ اپیئر ہوئے جب سائفر مر چکا تھا، سائفر کا کوئی تذکرہ نہیں، ایک پولیٹیکل نیریٹو بن چکا تھا، لیکن اس کو دوبارہ سے بار بار زندہ کیا گیا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ سائفر کچھ بھی نہیں تھا، تو قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس جو ہیں وہ کافی ہیں اس بارے میں یہ بتانے کے لیے کہ دراصل مراسلہ جو ہے وہ کیا تھا۔ اور ہمارے پھر ایمبیسیڈر اسد مجید صاحب کو کیوں برائب کرنے کی کوشش کی گئی، کیوں ان کو دھمکایا گیا، اور کیوں ان کو کہا گیا کہ جناب آپ اپنے پہلے والے بیان سے منحرف ہو جائیں، لیکن انہوں نے دوسرے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نہ صرف انحراف سے انکار کیا، بلکہ انہوں نے دوسری کمیٹی میں بھی تصدیق کی جو کہ شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں ہو رہی تھی۔ اگین ایک اور چیزیں بھی کہی گئی جی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، اور پھر ہم یہ بھی کہا گیا، جنرل صاحب نے یہ بھی کہا کہ بہت زیادہ تنقید کی گئی، برے القابات سے پکارا گیا، فوج پہ تنقید کی گئی۔ تو فوج پہ کسی نے تنقید نہیں کی آج تک، فوج کے بحیثیت ادارے پہ کسی نے تنقید نہیں کی، بلکہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے فوجی جوانوں، افسروں، شہداء کی فیملیوں پہ جان نچھاور کرتے ہیں، اور ان کو اپنا ایک محسن سمجھتے ہیں، اور ان پہ کبھی بھی کوئی حرف نہیں آنے دیا، اپنی جان مال تک وہ قربان کر دیتے ہیں، اور جب بھی موقع ملا، یہ خواہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا 71 ہو یا 65 ہو، تمام جنگوں میں جب بھی جتنا پاکستان کے عوام نے
اپنی فوج کو بلکہ پاکستان کے عوام کے تمام طبقوں نے سپورٹ کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے۔ اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ موجودہ اس وقت بھی اس موجودہ تناظر میں بھی کہ فوج پہ تنقید کی گئی۔ فوج پہ کوئی تنقید نہیں کی گئی، آج تک نہیں کی گئی، بلکہ وہ آپ کے جو فیصلے ہیں، سیاسی فیصلے جو کہ غلط ثابت ہوئے، ان سیاسی فیصلوں کو ضرور ہدف تنقید بناتے ہیں اور وہ بناتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو سیاسی فیصلے ہیں، اور سیاسی فیصلوں نے فروری سے پہلے آپ نے تسلیم کر لیا، لیکن فروری کے بعد کے بھی جو سیاسی فیصلے، اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا، پاکستان کے عوام نے اس کو قبول نہیں کیا، اور جن کے بارے میں آپ کہتے رہے کہ یہ سب جو ہیں پاکستان کے لیے خطرہ ہیں، انہوں نے معیشت کو برباد کر دی، انہوں نے پاکستان کو برباد کر دیا، یہ لیڈرشپ اس قابل ہی نہیں ہے، ان کے انڈیا سے رابطے ہیں، ان کے پتہ نہیں کس کس کے ساتھ رابطے ہیں، تو یہ ساری باتیں آپ نے کی اور آپ نے بتائیں، تو اس کے بعد پھر کیسے مان لیا جائے کہ جناب وہ سب کے سب اقتدار میں آئیں اور کہیں کہ جناب نہیں یہ تنقید ہم پہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تنقید صرف آپ پہ ہوتی ہے، اور وہ بھی آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ جب تک آپ نے کوئی ایسا غلط فیصلہ نہیں کیا تو پاکستان کے عوام میں سے کسی کو یہ نہ کسی نے کوشش کی، نہ کسی کو جرت ہوئی کہ وہ تنقید کر سکے، اور اس نے تنقید بھی اس لیے کی کہ آپ پہ۔ اور پھر میجر جنرل آصف غفور صاحب DGISPR جو اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ہیں، کور کمانڈر کوئٹہ ہیں، ان کے اس وقت جو اسٹریٹجی بنائی گئی تھی، وہ اسٹریٹجی ہی دراصل حقیقت پر مبنی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف فوج سے بڑا نہیں ہے، اور فوج جو ہے وہ پاکستان سے بڑی نہیں ہے، تو پاکستان ہی الٹیمیٹ جو ہے وہ گول ہے، اسی کو ہی صحیح ہونا ہے، اسی کو ہم نے صحیح کرنا ہے، لہذا کسی آرمی چیف کو فوقیت نہیں دی جا سکتی ادارے پہ، یعنی کہ افواج پاکستان پہ، اور نہ ہی کسی ادارے کو فوقیت دی جا سکتی ہے پاکستان پہ۔ تو یہ ایک بہترین اسٹریٹجی تھی، بہترین حکمت عملی تھی، اور وہ جب تک قائم رہی تب تک یہ برقرار رہا۔ اور پھر دوسرا یہ بھی ہم نے محسوس کیا کہ تقریر میں 3-4 دفعہ جھٹکے آئے، اور جیسے ایڈٹ کی جاتی ہے تقریر، اور کچھ حصے ہو سکتا ہے وہ جو بے ربط جملے نکالے ہوں، لیکن 3-4 جگہوں پہ ایسا ہوا، کیونکہ یہ ریکارڈڈ تقریر تھی جو کہ دکھائی گئی، تمام ٹی وی چینل نے ریکارڈڈ تقریر تھی، یہ لائیو نہیں تھی۔ پھر آپ نے کہا سیاست میں کوئی مداخلت، سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن پھر آپ کی تقریر کا آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے وہ سیاست پہ ہی تھا۔ اس میں آپ نے الیکٹڈ کا، امپورٹڈ کا، RTS کا، ساروں کا ذکر کر دیا، اور آج خود بتایا کہ آپ سیاست میں کافی مگن رہتے رہے ہیں۔ تو یہ سب کی سب باتیں ہیں۔ تو باجوہ صاحب کی یہ آخری تقریر تھی، لیکن ابھی آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا مرحلہ باقی ہے۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، بالآخر یہ مان لیا گیا کہ جی میں جا رہا ہوں، اور یہی ہم سن رہے تھے کہ بہت مشکل ہے، اور کچھ عرصہ پہلے تک یہ باقاعدہ طور پہ ایفرٹ ہوتی رہی، باقاعدہ طور پہ یہ کوشش کی گئی کہ باجوہ صاحب کو ہی کنٹینیو کروایا جائے، اور ہم بھی رہیں گے اور باجوہ صاحب بھی چلتے رہیں گے، لیکن حکمران اتحاد کے اندر یہ اختلافات پیدا ہوئے، بلکہ نواز شریف صاحب نے یہ بات نہیں مانی۔ بہرحال جی باقی باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ جناب باجوہ صاحب رخصت ہو رہے ہیں، اور اب 1-2 دن باقی ہیں، بلکہ اس کے آخری تقریر کے بعد بالعموم یہی تصور کیا جاتا ہے کہ وہ رخصت ہو چکے ہیں، اور اب انہوں نے ریٹائر ہونا ہے 29 نومبر کو یا پھر 2 دن پہلے، یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ بہرحال اب تک کی اطلاعات یہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو کچھ باجوہ صاحب نے کہا ریٹائرمنٹ کے بعد شاید اس پہ عمل کر لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔